अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है अरीज शाह का एक लफ्ज़ इश्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सलार, तुझे पता है मैं सारी रात वहाँ बारिश में खड़ा रहा, सिर्फ़ एक जुमला सुनने को, इधर आओ पागल, भीग जाओगे। लेकिन आयत को मुझ पे तरस नहीं आया। महराज की आंखों से आंसू गिरने लगे। इसे मुझ पर तरस नहीं आया सलार, वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैं काबिल ही नहीं हूँ किसी के प्यार के। मेरे मामा पापा भी इसीलिए मुझे छोड़कर चले गए, और अब ये आयत भी मेरी ज़िंदगी में मुझे छोड़ने के लिए आई थी। इसे मुझ पे तरस नहीं आता। सलार, महराज रोते रोते सलार के गले लग गया। महराज, आयत को मुझ पे तरस नहीं आए। महराज, आयत को तुझ पे तरस आए या ना आए, तेरे खुदा को तुझ पे तरस आ गया है, चल इसे ले आते हैं। लेकिन लेके तो उसे वो तब आते जब महराज होश में होता। वो न जाने कौन सी दुनिया में था। अब सब कुछ सलार को ही संभालना था। सो इसने महराज को उठाया और लाकर गाड़ी में पटका। मुझे कहाँ ले जा रहा है? महराज नशे में मदहोश बैठा पूछ रहा था। जहन्नुम में, सलार चिल्लाया। हाँ, मुझे पता तू जहन्नुम में ही जाएगा। महराज की बातों पर गौर किए बगैर वो गाड़ी भगा के ले गया। रास्ते में इसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, जिसको कुछ गवाह और मौलवी साहब का इंतज़ाम करने के लिए कहा। महराज, बता मुझे आयत का घर किस तरफ है, बता कौन सी गली में जाऊं। सलार ने एक जगह गाड़ी रोक कर महराज से पूछने लगा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। आयत को मुझ पे तरस नहीं आया। महराज अभी तक इसी बात को लेके बैठा था और सलार को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ इसके सर पर दे मारे जिससे वो होश की दुनिया में लौट आए। लेकिन इसे ऐसा करने की ज़रूरत ना पड़ी। कुछ दूर इसे एक काली चादर में लिपटी लड़की नज़र आई। यकीनन वो आयत ही थी। इसने दूर से ही पहचान लिया। आयत के करीब जाकर गाड़ी रोकी तो वो पिछली सीट पर बैठी, क्योंकि आगे महराज बैठा था। सलार चाहता था कि महराज का आयत पर कोई बुरा इंप्रेशन ना पड़े, मगर महराज ने अपना इंप्रेशन खुद ही ख़राब कर दिया था। आयत ये रोज़ नहीं पीता, बस कभी कभी जब बहुत उदास हो तो। सलार ने उसकी गलत फहमी दूर करना चाहिए, और महराज की हालत देखकर आयत को डर लगने लगा। न जाने सलार इसे कहाँ ले जाने वाला था, क्योंकि जिसके भरोसे वो घर से बाहर निकली थी वो तो मुकम्मल शराब में डूबा हुआ था। गाड़ी आकर एक छोटे से घर के बाहर रुकी थी। इस वक्त आयत को बहुत डर लग रहा था। न जाने वो लोग कहाँ आए थे। सलार कॉलेज में जिस किस्म का आदमी था, इसे तो इसकी नीयत पर भी शक था, और जिसके सहारे वो अपना घर छोड़कर आई थी, इसे दुनिया जहान का कोई होश ही ना था। 1 घंटे के सफ़र में इसने कोई 100 बार कहा था कि आयत को मुझ पर तरस नहीं आया, और आयत को तकरीबन 100 बार लगा था कि इसने इसके साथ आकर गलती की है। आयत, तुम अंदर चलो, मैं इसे लेकर आता हूँ, सलार ने गाड़ी रोकते हुए कहा। आयत ने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। अंदर 4-5 लड़कों को देखकर आयत के सही मायनों में रोंगटे खड़े हो गए थे। आ गए दुल्हा और दुल्हन? मौलवी साहब ने आकर पूछा। जी मौलवी साहब, आ गए, आयत के पीछे से सलार ने जवाब दिया। आप बस निकाह शुरू करें। चलो आयत, तुम्हारा और महराज का निकाह अभी होगा। मैं जानता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़रूरी तुम दोनों का निकाह है, और तुम भी यही चाहती हो ना? सलार ने पूछा। हाँ, आयत ने मुझसे जवाब दिया। अंदर आ जाओ, सलार ने कहा। महराज नशे में है, तो क्या ये निकाह जायज़ है? आयत ने सलार से पूछा। निकाह हर हालत में जायज़ है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं लगता तो इसके होश में आने के बाद दोबारा से कर लेना। सलार बात को मजाक का रुख देते हुए महराज को अंदर ले जाने लगा। थोड़ी ही देर में आयत कुरैशी आयत महराज शाह बन गई, और महराज से 3 कबूल है कबूल है कबूल है करवाने के लिए सलार को एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ा। इसके बाद वो इन दोनों को महराज के घर लेके आया। आयत, ये है तुम्हारा नया घर जो तुमने संभालना है, और ये तुम्हारा शोहर है, इसको भी तुम्हें ही संभालना है। शुक्र है मेरी जान छूटी। सलार ने हाथ जाड़े। ये महराज का कमरा है। इसने महराज को बेड पर लेटाते हुए बताया। तुम चाहो तो कमरे को लॉक कर सकती हो, लेकिन मैं यहाँ बाहर ही रहूँगा। वो क्या है कि महराज ज़्यादा पीता नहीं। आज इसने ज़रूरत से ज़्यादा पी ली है, तो इसे कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। पी तो सलार ने भी बहुत रखी थी, लेकिन इसे पीने के बाद संभलना आता था। ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, सलार ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया, और आयत वहीं अपने होशो हवास से बेगाना शोहर को देखने लगी। इससे पहले शायद ही महराज कभी इसे इतना अच्छा लगा था।
حاشر کے گھر میں طوفان مچ چکا تھا۔ لڑکی شادی سے ایک دن پہلے بھاگ گئی۔ آیت کہاں گئی؟ حاشر نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اسے ڈھونڈنے میں، پھر تھک ہار کے گھر واپس آیا۔ آیت کہاں گئی؟ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ بھاگ گئی منہ کالا کر کے۔ محلے کی عورت بولی، چپ رہیں آپ، میری بہن ایسی نہیں ہے، وہ کبھی اپنے بھائی کی پرورش پر داغ لگا کر کہیں بھاگ نہیں سکتی۔ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوگا۔ پولیس والے کہہ رہے ہیں جب تک 24 گھنٹے نہیں ہو جاتے تب تک وہ رپورٹ درج نہیں کر سکتے، حاشر نے منت کو بتایا۔ تو پھر کیسے ڈھونڈیں گے اس کو؟ منت بھی پریشان تھی۔ ڈھونڈوں گا، میں پھر جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہو، تم فکر مت کرو منت، آیت مل جائے گی۔ منت کو حوصلہ دیتے ہوئے پھر اٹھ کر باہر جانے لگا۔ کوئی جگہ نہ چھوڑی، ہر جگہ تلاش کر لیا، مگر آیت کہیں نہ ملی۔ منت آیت کے کمرے میں آئی تو اسے اس کے میز پر ایک خط ملا جس پر لکھا تھا، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور یہ خط حاشر کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ مہراج کو جب ہوش آیا تو آیت اس کے ساتھ بستر پر بیٹھی سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مہراج نے اپنا خیال سمجھ کر جھٹک دیا۔ مہراج اٹھنے لگا تو آیت کی آنکھ کھل گئی۔ مہراج، آیت نے پکارا تو مہراج کو جھٹکا لگا۔ تم یہاں؟ تم سچ میں یہاں ہو؟ مہراج نے بے یقینی سے پوچھا۔ آیت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رات کی ہر بات بھول چکا ہے، تو پھر اس کو نکاح تک بھول گیا ہوگا۔ ہاں، تو آپ مجھے یہاں لے آئے ہیں تو میں کہاں جاؤں؟ آیت نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تمہیں یہاں لایا؟ مہراج اب بھی حیران تھا۔ ہاں تو آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں مجھے کون لائے گا؟ آیت میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ مہراج اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی ہاں، آپ مجھے لائے ہیں یہاں۔ آیت بھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آیت، مہراج نے اسے چھونے کی کوشش کی مگر پیچھے ہٹ گیا۔ آیت نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی تھی۔ مہراج، ہمارا نکاح ہوا ہے، کل رات سلار بھائی نے ہمارا نکاح کروایا اور اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ آیت نے اسے بتایا تو مہراج کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں مہراج۔ آیت نے مہراج کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھے، جبکہ مہراج کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں مہراج؟ آیت نے پوچھا۔ یہی کہ اللہ کو میری کون سی نیکی اتنی پسند آ گئی جس کے بدلے تم مل گئی۔ پسندگی کا تو پتہ نہیں، ہاں، مگر اللہ کو شراب پینے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں پیوں گا، کبھی نہیں پیوں گا۔ میرے اللہ نے مجھے تمہیں دے دیا تو پھر میں اب بھی اس کو ناراض کرنے والے کام کبھی نہیں کروں گا۔ اس نے آیت کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا، جبکہ آیت کو پانے کی خواہش کو ادھورا چھوڑ کر وہ واپس آیا تھا، لیکن اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ اس نکاح کے بعد بھی آیت اور مہراج نے دوبارہ نکاح کیا، کیونکہ مہراج اپنی اس خوشی کو اپنے ہوش و حواس میں جینا چاہتا تھا۔ پھر ان دونوں کی نئی زندگی شروع ہو گئی، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ مہراج آیت کی ہر بات ایسے مانتا جیسے پتھر پر کوئی لکیر ہو، وہ کبھی اس کی کوئی بات نہیں ڈالتا تھا۔ آیت کبھی کبھی اپنی زندگی کو پچھتاوے کی نظر کر دیتی۔ وہ ہمت کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے اپنے بھائی کو سب کچھ بتائے اور اسے معافی مانگے، لیکن اس میں اتنی ہمت پیدا ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی سے نظریں ملائے۔ مہراج نے بھی اسے کئی بار کہا وہ خود ان سے معافی مانگنے جائے گا، لیکن آیت نے اسے نہیں جانے دیا۔ پھر ان کی خوشیوں کا حصے دار بنا سعد نے ان کی چھوٹی سی زندگی کو مکمل کر دیا۔ مہراج پہلے بھی آیت کی ہر بات مانتا تھا، لیکن جب سے سعد پیدا ہوا تھا آیت اسے اور بھی زیادہ قیمتی ہو گئی تھی۔ آیت کو گھر میں ملازمہ کا کام پسند نہ تھا، اس لیے اس نے سارے ملازموں کو نکال دیا۔ اس بات پر بہت اعتراض کیا، لیکن آیت نہیں مانی۔ سلار اسے جوڑوں کا غلام کہتا تھا، اس کی باتوں پر ہمیشہ مسکراتا۔ وہ سلار کو کہتا تھا کہ وہ اس کا احسان مند ہے، جس نے اتنے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا۔ اگر سلار نہیں ہوتا تو شاید ان کی کبھی شادی نہ ہوتی، اور اس بات کو سلار بڑے اکڑ سے آیت کے سامنے قبول کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے زیادہ پسند نہیں کرتی، اور آیت کو تنگ کرنے کے لیے وہ چھوٹی موٹی حرکتیں کرتا رہتا۔ ان کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، اور اگر ان 3 سالوں میں کوئی چیز نہیں بدلی تھی تو وہ تھی آیت کی شرم و حیا، جس نے مہراج کو پہلے دن ہی سے اس کا دیوانہ کر رکھا تھا۔ اسے یہاں رہتے 1 ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا۔ آج کل وہ اس کمرے میں تھی جہاں اسے پہلے دن لایا گیا تھا۔ اس دن کے بعد شاہ سے اس کا سامنا نہ ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ یہاں پاگل ہو رہی ہے۔
ملازمہ آتی اسے کھانا دے کر چلی جاتی۔ ملازمہ کو اس سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی کسی سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ سیرت نماز باقاعدگی سے ادا کرتی تھی، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شاہ کے لائے ہوئے کپڑے استعمال کرنے پڑے۔ اس وقت مکمل طور پر شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کے بعد سیرت نے بھاگنے کی کوشش بھی نہ کی، کیونکہ بھاگنے کا انجام تو پہلے بھی دیکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک بار اپنے بھائی سے ملنا چاہتی تھی۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ گھر سے نہیں بھاگی۔ اس نے آیت کی طرح اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ وہ 3 سال سے آیت سے نفرت کرتی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بھائی بدل گیا تھا۔ 3 سال پہلے ایک قیامت ان کے گھر پر آ کے گزری تھی۔ یہ سوچ کر ہی سیرت کا دل دہک جاتا کہ اس کے گھر سے جانے کی خبر سن کر اس کے بھائی پر کیا بیتی ہوگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہاں سے بھاگے گی نہیں، بلکہ یہیں سے کسی کی مدد لے کر وہ اپنے بھائی کے پاس واپس جائے گی۔ لیکن کون کر سکتا تھا اس کی مدد؟ بہت سوچنے کے بعد بھی اسے کوئی بھی انسان اتنا قابل اعتبار نہ لگا، کیونکہ یہاں پر سب صرف اور صرف شاہ کے وفادار تھے۔ جس دن سے شاہ اسے واپس لایا تھا، اس دن سے اس کے کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ چاہتی تو باہر جا سکتی تھی، لیکن اس میں خود اتنی ہمت پیدا نہ ہوئی کہ وہ اٹھ کر باہر جائے۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو اسی کمرے کی حد تک محدود کر لیا۔ کینیڈا آئے کچھ دن ہوئے تھے۔ ہینا کی ماں نے اسے آنے سے پہلے یہ بات سمجھائی تھی کہ سیرت بے شک اس کی بہت اچھی سہیلی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کے دکھ میں وہ اپنی زندگی برباد کر دے۔ اس کی ماں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ زاویار کے سامنے بار بار سیرت کا نام لے کر اسے پریشان نہ کرے، بلکہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے۔ یہاں آ کر ہینا سیرت کو بھولی تو نہ تھی، مگر زاویار کے سامنے اس نے بار بار سیرت کا نام لینا چھوڑ دیا، جبکہ اب زاویار بھی تھوڑا ریلیکس ہو گیا تھا کہ ہینا سیرت کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہے۔ زاویار جب خود سیرت کے بارے میں بات کرتا تو ہینا اسے ضرور جواب دیتی، لیکن خود سے کبھی سیرت کی بات نہ چھیڑتی۔ ہینا کا پمپل چلا گیا، جس کی وجہ سے اب ہینا اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتی اور اکثر زاویار سے کہتی، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ خوش قسمت؟ اور زاویار کہتا، خوش قسمت تو تم بھی بہت ہو، کیونکہ تمہیں تمہاری خوبصورتی کو سہرانے کے لیے اتنا اچھا شوہر ملا ہے۔ جس پر ہینا ہمیشہ شرماتی رہتی۔ زاویار اس کی شرمیلی ادائیں دیکھ کر خوش ہوتا رہتا، کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہینا جیسی لڑکی اتنی شرمیلی نکلے گی۔ وہ کمرے میں آیا تو سیرت نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے بالکل کسی معصوم پاکیزہ گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ساتھ قلین پر بیٹھ گیا۔ نماز پڑھ کے سلام پھیرتے وقت سیرت نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے قریب کوئی ہے۔ خیر اس حویلی میں اس کے اتنے قریب آنے کی اجازت شاہ اپنے آپ کے علاوہ اور کسی کو نہ دیتا۔ دعا مانگنے کے بعد اٹھ کر اس نے جائے نماز اٹھائی، جو کہ ایک ملازمہ کے کہنے پر شاہ نے اسے منگوا کر دی تھی۔ جب ملازمہ نے اسے چادر پر نماز پڑھتے دیکھا تو شاہ کو بتایا، جس کے بعد اگلی نماز کے وقت ملازمہ اس کے لیے جائے نماز لے کر آئی تھی۔ وہ شاہ کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی اور اس کی ادا پہ شاہ مسکرائے جا رہا تھا۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی سالار شاہ کو اگنور کرے۔ سالار نے بتانا ضروری سمجھا، دیکھ لو میری ہمت۔ جملہ بے ساختہ تھا، جس پر سالار کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کو ہنستا دیکھ کر سیرت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ وہ شاہ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں نے ان کی بات کا جواب دیا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ زیادہ سوچو مت جانے من، تمہارا ہر روپ حسین ہے۔ چاہے تم مجھے اگنور کرو، چاہے مجھ سے بات نہ کرو، میں ہر حال میں تم سے محبت کروں گا۔ شاہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ محبت تو مجھے تمہیں بنا دیکھے ہو گئی تھی اس دن لائبریری میں جب تم گانا گا رہی تھی۔ محبت تو مجھے تمہاری آواز سے ہو گئی تھی۔ فی الحال جو تمہارا دل کہتا ہے تم وہ کرو، لیکن کچھ ہی دنوں میں ہماری شادی ہو جائے گی۔ اس کے بعد تم شاہ کے لیے ہنسو گی۔ تمہاری یہ ڈمپلز والی اسمائل صرف میرے لیے ہوگی۔ شاہ نے اس کے گال کو انگلی سے چھوتے ہوئے کہا، جس پر سیرت لمحے کی دیر کیے بغیر دور ہٹی۔ تمہارے ہونٹوں سے صرف سالار شاہ کا نام نکلے گا۔ تم صرف مجھے چاہو گی، تمہیں اندازہ بھی ہے مجھے کتنی خواہش تمہارے ہونٹوں سے اپنا نام سننے کی، تمہارے منہ سے چاہت کے وہ الفاظ سننے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے ہنسو، میرے لیے کھلکھلاؤ، میرے لیے اپنے آپ کو سجاؤ، صرف میری بن جاؤ، صرف سالار کی بنو گی نا۔ اس کے جذبات سے چور لہجے
سیرت کو اپنی طرف راغب کیا۔ اسے سلار کا ایک ایک لفظ سچا لگ رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کی محبت پر ایمان لا رہی تھی، اس لیے اتنے خوبصورت الفاظ سن کر سیرت کو سامنے کھڑا یہ شخص اچھا لگا۔ لیکن اس سے پہلے وہ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آتی، اسے یاد آ گیا کہ یہ شخص اس کے ساتھ کیا کر چکا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے اس کے بھائی نے اپنا سر جھکایا ہوگا، کتنی روئی ہوگی اس کی بھابھی، نہ جانے کس حال میں ہوں گے وہ لوگ۔ نہیں شاہ سائیں، میں آپ سے کبھی محبت نہیں کروں گی، میں کبھی آپ کی بن کر نہیں رہوں گی، نہ تو میں کبھی آپ کے لیے ہنسوں گی اور نہ ہی کبھی آپ کا نام اپنے منہ سے لوں گی۔ نام لینا تو دور کی بات، مجھے آپ سے بات کرنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور کیا کہا آپ نے؟ آپ کو میری آواز سے محبت ہو گئی تھی۔ سن لیجئے شاہ سائیں، آپ کو میرے منہ سے کبھی محبت کے الفاظ سننے کو نہیں ملیں گے۔ محبت کے الفاظ تو دور، میں اپنے لفظ تک آپ پہ ضائع نہیں کروں گی۔ سیرت نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، جس پر سلار کھل کر ہنسا۔ بہت ضدی ہو میری بہادر چوزی۔ سلار نے بڑی محبت سے اپنے ہاتھ سے اس کے گال کو چھوا۔ خیر، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن آج کے بعد تم مجھے سلار کہہ کر پکارو گی، نہ کہ شاہ سائیں۔ سلار نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا، نہیں شاہ سائیں، میں آپ کو شاہ سائیں ہی کہہ کر پکاروں گی، کیونکہ میں اپنے منہ سے آپ کا نام لینا پسند نہیں کرتی۔ آج سیرت نے پہلی بار سلار سے اتنا بے خوف ہو کر بات کی تھی۔ کل ہمارا نکاح ہے۔ اس کی بات کو اگنور کر کے اس کے سر پر دھماکہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سیرت وہیں زمین پر بیٹھی اپنا منہ گھٹنوں میں دیکھ کر رونے لگی۔ شاہ اس کے لیے شادی کا جوڑا لایا تھا، جس کو دیکھتے ہی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ انتہائی خوبصورت شادی کا جوڑا، کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ لیکن سیرت کو شادی کرنے میں انٹرسٹ نہ تھا، تو جوڑا دیکھنے میں کیا ہوتا؟ اسے رکھتا دیکھ کر ہی اس نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اس کی اس طرح سے نظریں پھیرنا شاہ کو ناگوار گزرا۔ میں تمہارے لیے اتنی محبت سے یہ ڈریس لایا ہوں، ایک بار دیکھ تو لو، آخر تم نے پہننا ہے۔ اسے شاہ نے بہت محبت سے ڈریس لا کر اس کے قریب رکھا۔ ایک ہی جھٹکے میں اٹھا کر سیرت نے خود سے بہت دور پھینک دیا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، سیرت غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی۔ اچھا، میں نے تمہارے لیے ایک بیوٹیشین کی اپائنٹمنٹ لی ہے، وہ کل 9 بجے آئے گی تمہیں تیار کرنے کے لیے، اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بتایا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، سیرت پھر سے چلائی۔ اچھا، نکاح بالکل سادگی سے ہوگا، لیکن ڈونٹ وری، ولیمہ میں بہت دھوم دھام سے کرواؤں گا۔ شاہ کو اس کا لہجہ بہت برا لگا، لیکن پھر اگنور کر کے مسکراتے ہوئے بولا، آپ کو ایک بار سمجھ نہیں آ رہا؟ اس بار سیرت چلانے کی بجائے رونے لگی، تو شاہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اسے قریب بیٹھا دیکھ کر وہ دور ہٹی۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں ہنستے دیکھنے کی میری خواہش ہے، لیکن روتے ہوئے بھی تم قیامت ڈھاتی ہو۔ اس کی بات پر سیرت نے فوراً اپنے آنکھیں صاف کیں۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں، مجھے میرے بھائی سے ملنا ہے، جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ سیرت نے جیسے اس کی منتیں کی تھیں۔ آج میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، بھول جاؤ سب کو، صرف سلار شاہ کو یاد رکھو۔ سلار شاہ کے علاوہ تمہاری زندگی میں اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھائی بہن، نہ کوئی ماں باپ، صرف اور صرف سلار شاہ۔ میرے لیے صرف تم ضروری ہو، اور تمہارے لیے صرف سلار شاہ ضروری ہونا چاہیے۔ جی نہیں، میں اتنی خود غرض نہیں ہوں، میری زندگی پر اور لوگوں کا بھی حق ہے۔ جس بھائی نے مجھے زندگی کا مطلب سمجھایا ہے، جس بھابھی نے مجھے صحیح غلط کی پہچان بتائی ہے، ان لوگوں کا حق ہے میری زندگی پر۔ ہاں، لیکن آپ میرے کچھ نہیں لگتے۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کتنی زبردستی کریں گے آپ میرے ساتھ؟ ترس نہیں آتا مجھ پر؟ کتنا کچھ آپ کر چکے ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ بہت ہو چکا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو جان، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کتنی زبردستی کریں گے آپ میرے ساتھ؟ ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ کتنا کچھ آپ کر چکے ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ بہت ہو چکا؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو جان، میں تم پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں جو کچھ میں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں، اس کے بعد مجھے تم پر مزید زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے تمہیں وقت دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس شادی کے لیے وقت دیتا ہوں، تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تمہارے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر اس بار تم نے ایک بھی غلطی کی تو پھر مجھے کوئی نہیں روک پائے گا۔ زبردستی تو زبردستی ہی صحیح۔ سلار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اور ہاں، اس کمرے سے باہر نکلا کرو، اس کمرے کے باہر بھی ایک دنیا ہے، ٹھیک ہے؟
وہ اس کا گال تھپتھپاتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا، پھر مڑا۔ تم اس حویلی کی مالکن ہو، جیسے چاہو یہاں رہ سکتی ہو، لیکن اس حویلی سے باہر نکلنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سیرت اندر تک پرسکون ہو چکی تھی، کیونکہ سالار نے اسے شادی کے لیے وقت دیا تھا۔ اب اس وقت کے اندر اندر اسے اپنے بھائی کے پاس پہنچنا تھا۔ آج شاہ گھر پر نہیں تھا، اس لیے وہ اس کمرے سے باہر نکلی۔ اتنے دنوں کے بعد کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جب مزمل اس کے قریب آیا، کیا بات ہے بی بی جی، آپ اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اگر کہیں تو شاہ سائیں کو فون کروں؟ مزمل اس کے قریب کھڑا کسی بھی رپورٹ کی طرح بول رہا تھا۔ اس شخص کو وہ بھولی نہیں تھی۔ اب تک شاہ نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، اس میں یہ برابر شامل تھا۔ آپ اپنے کام سے مطلب رکھیں، اتنا کہہ کر جانے لگی، پھر مڑی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ وہ نظریں نیچے زمین پر گاڑے کھڑا تھا۔ آپ کے بھی کوئی بہن ہوگی، اگر کوئی اس کے ساتھ ایسا کرتا تب بھی آپ شاہ جیسے لوگوں کا ساتھ دیتے۔ نہ جانے کیوں وہ اس شخص میں انسانیت جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہن نہ صحیح کوئی بیٹی تو ہوگی۔ فرض کرو اگر کل اس کے ساتھ ایسا ہو تو کیا کرو گے؟ اس کی اس بات پر مزمل نے ذرا سی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر جھکا لی۔ میں آپ کو کوئی بد دعا نہیں دے رہی ہوں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو شرم نہیں آتی کسی کی بہن کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ بی بی جی، آپ کو اپنی بہن سمجھ کر ہی یہاں لایا ہوں۔ مزمل نے ڈیٹ پن کی انتہا کی۔ اس کی بات پر سیرت کو بہت غصہ آیا۔ اپنی بہن کو تم شاہ سائی جیسے بندے کے لیے اٹھا کر لائے؟ شاہ سائی آپ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ عشق کرتے ہیں، میں نے اس کی انتہا دیکھی ہے۔ اس نے جیسے سیرت کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں ہے بی بی، ہاں مگر ایک بیٹی ہے جسے میں بہت پیار کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ میں اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آپ کی عزت کرتا ہوں۔ وہ نظریں جھکائے بول رہا تھا۔ میں آپ کو اپنی بہن مانتا ہوں۔ اگر آپ مجھے بہن مانتے ہو تو میرا ایک کام کرو گے؟ سیرت کو یقین تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گا، کیونکہ سیرت نے اس کی نظروں میں اپنے لیے احترام دکھا تھا۔ حکم بی بی جی، شاہ سائی نے آپ کا کوئی بھی حکم ٹالنے سے منع کیا ہے۔ مجھے میرے گھر لے چلیں گے، میرے بھائی سے ملنا ہے۔ بہت آس سے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے کہا آپ مجھے اپنی بہن مانتے ہیں، تو کیا اپنی بہن کے لیے اتنا کریں گے؟ سیرت نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ بی بی جی، یہ ممکن نہیں ہے۔ شاہ سائی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ مجھے معاف کیجیے، میں آپ کے لیے یہ نہیں کر سکتا۔ مزمل نے صاف انکار کیا۔ او، یہ عزت کرتے ہیں آپ؟ مجھے اس طرح سے اپنی بہن مانتے ہیں؟ اپنی بہن کی ایک بات نہیں مان سکتے؟ بی بی جی، سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مزمل نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو پھر آج کے بعد مجھے اپنی بہن مت کہیے گا۔ سیرت نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگی۔ مزمل کو اس کا اس طرح سے رونا بہت برا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بی بی جی، میں آپ کو آپ کے گھر لے جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سیرت نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے مزمل بھائی، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، بس ایک بار مجھے میرے گھر لے چلیں۔ بی بی جی، شرط یہ ہے کہ آپ کے گھر والے آپ سے ملیں یا نہ ملیں، لیکن آپ میرے ساتھ واپس آئیں گی۔ اگر میں آپ کا بھائی ہوں تو شاہ سائی کا وفادار ملازم ہوں۔ میں شاہ سائی کے ساتھ کبھی غداری نہیں کر سکتا کہ یہ اگر آپ کو میری شرط منظور ہے تب ہی میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور آپ کو میرے ساتھ نکاح کر کے جانا ہوگا تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے۔ مزمل نے سوچتے ہوئے اپنی شرط اس کے سامنے رکھی۔ مجھے منظور ہے مزمل بھائی، جیسا آپ کہیں گے میں کروں گی۔ بتائیے کب چلنا ہے؟ آج ہی چلنا ہے۔ شاہ سائی کے آنے سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے۔ آپ جائیں، تیار ہو جائیں۔ مزمل کبھی بھی سالار کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کو اس نے بھائی ہونے کا مان بخشا تھا، جسے وہ یہ مان چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سالار کو اس کی غداری کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ 3 گھنٹے سے یہ سفر جاری تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر سے کتنی دور تھی اور کتنی دور ہے۔ اس نے پھر مزمل سے پوچھا تھا، بی بی جی، ہم 1-1.5 گھنٹے میں آپ کے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ وہ کبھی زندگی میں اپنے گھر سے اتنی دور نہیں آئی تھی۔ جب مزمل کا فون بجنے لگا، السلام علیکم شاہ سائیں۔ وعلیکم السلام۔ اس نے کھانا کھایا؟ سالار نے سیرت کے بارے میں پوچھا۔ جی شاہ سائیں، بی بی جی نے کھانا کھا لیا، آپ فکر نہ کریں۔ مزمل نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، پروین ملازمہ کو کہنا کہ اس کا خیال رکھے۔
میں شام تک حویلی واپس آ جاؤں گا۔ شاہ سائیں فکر نہ کریں، مزمل نے اسے اعتبار میں لیا، اور تم بھی الرٹ رہنا، وہ پھر سے بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ آپ فکر نہ کریں، میں پورا دھیان رکھوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، اور یہ مزمل کا پہلا جھوٹ تھا جو اس نے شاہ سائیں سے بولا تھا۔ پھر انتظار کا لمحہ ختم ہوا۔ سیرت اپنے محلے میں پہنچ چکی تھی۔ اپنا گھر دیکھ کر وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلی اور گھر کی طرف بھاگ گئی۔ بی بی اپنا وعدہ یاد رکھیے گا، مزمل نے شرط یاد دلائی، جس پر اس نے صرف گردن ہاں میں ہلائی۔ دروازے پر تالا لگا تھا۔ بھائی بھابھی کہاں جا سکتے ہیں، وہ تو کبھی اس طرح سے نہیں جاتے۔ اس نے پریشانی سے مزمل کو دیکھا۔ نقاب میں ہونے کی وجہ سے مزمل اسے دیکھ تو نہیں سکتا تھا۔ اس کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ بی بی آپ پریشان نہ ہوں، ہم کسی سے پوچھتے ہیں، مزمل نے اسے حوصلہ دیا۔ تبھی ان کے قریب سے محلے کی ایک عورت گزری۔ میں ان کو جانتی ہوں، یہ ہماری پڑوسن ہے، یہ روز ہمارے گھر آتی تھیں۔ یہ یقیناً ان کے بارے میں جانتی ہوں گی، سیرت نے مزمل کو بتایا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، لیکن آپ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گی، میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو پہچان لے۔ مزمل بھائی، میں کچھ نہیں بولوں گی، آپ ان سے پوچھیں بھائی اور بھابھی کہاں ہیں۔ وہ اس عورت کے پاس گئے اور پوچھا، ہائے بیٹے، کیا بتاؤں، اس لڑکی کی بہنیں 3 سال پہلے بڑی بھاگ گئی اور 1 ہفتہ پہلے چھوٹی بھاگ گئی۔ بیچارہ صدمے میں تھا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی کھائی میں گر گئی۔ بیچارہ بڑی جوانی میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس عورت کی باتیں سن کر سیرت کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ گرنے سے بچنے کے لیے مزمل نے اس کا کندھا تھام لیا، کیونکہ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت سیرت کس کنڈیشن میں ہے۔ اور ان کی بیوی؟ مزمل نے سیرت کی بھابھی کے بارے میں پوچھا۔ ہائے، وہ بیچاری بھائیوں کے در پر بیٹھی، بھابھی کی نوکریاں کر رہی ہوگی۔ ہائے، کتنے اچھے تھے دونوں، لیکن بہنوں نے کہیں کا نہ چھوڑا۔ مجھے جس دن پتہ چلا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب میں افسوس کرنے یہاں آئی تو دروازے پہ تالا لگا تھا۔ ہائے اللہ، بچیوں کو ہدایت دے، عورت بولے جا رہی تھی۔ سیرت جانتی تھی کہ اس کے کردار پر لگا ہوا داغ اب کبھی صاف نہیں ہوگا۔ اپنے وعدے کے عین مطابق وہ مزمل کے ساتھ حویلی واپس آ رہی تھی۔ سارے راستے میں اس کی گاڑیوں میں سسکیوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ دل کا درد صرف آنسوؤں سے ہی ہلکا ہو سکتا ہے۔ اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، چاہا تو سلاڑ نے بھی نہیں تھا، وہ تو صرف اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن سیرت نے ٹھان لیا تھا کہ اب وہ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے اس کا اکلوتا رشتہ اسے چھین چکا تھا، اور اس کا بھائی مر گیا۔ اس کی بھابھی اپنے بھائیوں کے در پر بیٹھی ہے، ایسے بھائیوں کے جنہوں نے کبھی اسے مڑ کر نہیں دیکھا۔ حویلی واپس آنے کے بعد سیرت ایک بار پھر اس کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اسے اس عورت کی باتیں یاد آنے لگیں جو اکثر ان دونوں بہنوں کے ہمیشہ چادر لینے پر ان کی تعریفیں کرتی تھی۔ آج وہ اسی چادر پر گندے داغ لگا رہی تھی۔ آج اس کا کردار بکھیرا گیا اور وہ خاموشی سے سنتی رہی، کیونکہ مزمل نے اسے اس کے بھائی کی قسم دی تھی کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالے گی۔ مزمل جانتا تھا کہ وہ رشتے نبھانے اور بنانے والی لڑکی کبھی اپنے بھائی کی قسم نہیں توڑے گی، اور مزمل نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر اسے حویلی واپس لے آیا تھا۔ رات شاہ حویلی واپس آیا تو سب سے پہلے وہ سیرت کو دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے سب سے پہلے اس کے کمرے میں آیا۔ اس کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ زاروں کی طرح زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا سیرت، اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ اتنے دنوں میں سیرت نارمل ہو چکی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ روتی تھی، لیکن اس طرح سے نہیں روتی تھی۔ سیرت، کیا ہوا میری جان، بتاؤ تو صحیح، کیوں رو رہی ہو تم؟ شاہ نے اسے تھامنے کی کوشش کی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، دور ہٹو مجھ سے۔ سلاڑ کو دھکا مار کر خود سے دور کیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سلاڑ شاہ، اللہ تمہیں غرق کرے گا، ساری زندگی تڑپو گے۔ اللہ تم سے تمہاری زندگی کا سب سے عزیز رشتہ چھین لے، جس طرح تم نے مجھ سے میرے عزیز رشتے چھینے ہیں۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی۔ اس کی وجہ سے سلاڑ اس کے لفظوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سلاڑ کا سارا دھیان اس کی طرف تھا۔ میری جان، مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ سلاڑ نے اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ دور ہٹو، کہا نا مجھے مت چھوؤ، سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ پھر سے چلائی۔ ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے، نہیں ہاتھ لگا رہا میں تمہیں، پر اس طرح سے رونے کی وجہ تو بتاؤ۔ سیرت اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اسے منہ پھیر کر پھر سے رونے لگی۔ اسے اس طرح روتے چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔
پروین وہ غصے سے چلاتے ہوئے نوکرانی کو بلا رہا تھا۔ جی جی شاہ سائیں، وہ دوڑتے ہوئے اس کے قریب آئیں۔ کیوں رو رہی ہے وہ؟ اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ سائیں پروین اس کا غصہ دیکھ کر کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ بولو، چپ کیوں کھڑی ہو؟ وہ پھر غصے سے داڑا۔ مزمل کو پتہ ہوگا۔ پروین نے اپنا آپ بچانے کے لیے مزمل کا نام لیا۔ مزمل کو کیسے پتہ ہوگا؟ سالار نے پھر پوچھا۔ شاہ سائیں، وہ آپ مزمل سے ہی پوچھیں۔ پروین نے اپنے آپ کو بچایا۔ حویلی میں گونجنے والا اگلا نام مزمل کا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔